अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मेड स्टोरी में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं मुमताज़ फिक्शन निगार खालिद जावेद साहब। हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक है, मगर पूरी उर्दू दुनिया की उर्दू फिक्शन की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान में उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद मौजूद है और हम खुशकिस्मत हैं कि उनके नावल एक खंजर पानी में हो, नेमत खाना या मौत की किताब वो वक्तन फवक्तन हम तक पहुंचे। उन्होंने हमें गर्विदा बनाया और आज हमने खालिद साहब से वक्त लिया है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, खालिद साहब तदरीस से मुतालिक रहे और कुछ अर्से पहले जब वो कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए, अब इस बात को भी शायद एक अशरा हो गया, तो मुझे इनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। और यकीनी तौर पे जिस तरह पाकिस्तान भर में जो संजीदा पढ़ने वाले हैं फ़िक्शन के, वो खालिद साहब के मुतरिफ हैं, तो हम भी इनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं और उसी सिलसिले में हम सवालात करेंगे। सर, पहले तो ये बताइएगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पे लिखे जाने वाले फिक्शन पे आपकी नज़र है। आप दोनों में किस तरह की मुमासलत और किस तरह का फ़र्क देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम फनी एतबार से देखें तो पाकिस्तान में अच्छे नावल लिखे जा रहे हैं। जो मौजूदा दौर है उसमें जो पाकिस्तान में जो हमारे कुछ नए लिखने वाले हैं, जैसे रिफाकत हयात ने बड़ा अच्छा नावल लिखा मीर वाह की रातें। सैयद काशिफ रजा ने चार दरवेश और कछुआ, बहुत ही यानी कहना चाहिए कि हमारे दौर की नुमाइंदगी करने वाला बहुत उम्दा नावल है। और खुद आपने भी तो ये हैं, और भी नाम हो सकते हैं। इसके अलावा जो फिक्शन लिखा जा रहा है नावल के अलावा, उसमें फिक्शन में नैयर मुस्तफ़ा हैं। अभी मुझे इत्तेफाक हुआ हफीज तबस्सुम की कुछ चीजें पढ़ने का, उनके कुछ अफसाने पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो मुझे बहुत पसंद आए। अब कुछ मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अलामत का इस्तेमाल आज भी जो है, और यानी सिंबोलिज्म की तरफ कहना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि एक फनी नुक्ता नज़र से एक कंडेंसेशन है पाकिस्तान के फिक्शन निगारों में। वो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्लेन नरेटिव है हमारे यहाँ। यानी हिंदुस्तान में जो नए लिखने वाले अच्छे लिखने वाले हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी सब अच्छा ही लिख रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बात को कुछ मुझे लगता है कि सीधा सीधा कहने में ज़्यादा यकीन है। वो एक तरह का कुछ सहाफती सा बयान ज्यादा है। अब हो सकता है इसकी कुछ ऐसी वजूहात हो, मैं जिनकी तरफ इस वक्त क्या इशारा करूं, कुछ सियासी वजूहात हो सकती है इसकी, कि पाकिस्तान में जो है वो अलामत निगारी की जो बेहतरीन मिसालें हैं वो मुझे पाकिस्तानी फिक्शन निगारों की यहाँ मिलती हैं। और जिसको कहते हैं कि तमसील, हाँ, तमसील निगारी बहुत बड़ा फन होता है। बहुत बड़ा तमसील तो बड़ा फन होता है। मार्कीज का तो जो आप अगर देखें तो मार्कीज का तो पूरा का पूरा जो फिक्शन है वो सिवाय तमसील के कुछ और है नहीं। यानी तमसील उसका सबसे बड़ा जो है वो उनसर है। तो पाकिस्तान के जो फिक्शन निगार है उनके अंदर मुझे लगता है कि तमसील निगारी, अलामत निगारी, और इस एतबार से फनी एतबार से बड़ी उलझी हुई पेचीदा चीज़ों को भी लफ्ज़ों के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए उसका वो इजहार बेहतर तरीके से करा है। हमारे यहाँ क्या है कि चीज़ों को उनकी फेस वैल्यू पे ज़्यादा लिया जा रहा है, और कुछ ये जो एक आजकल इस बात की जो चलन सी चल गई है कि साहब नावल लिखने में जो है वो कोई मसला ही नहीं है। नावल एक ऐसी सिन्फ है जिसमें बहुत लचक है। ये आप बहुत ऐसी बातें सुनते होंगे कि नावल तो साहब डायरी की तरह भी लिखा जा सकता है, नावल तो साहब जो है वो अखबारी शक्ल में भी लिखा जा सकता है, न्यूज़ की शक्ल में लिखा जा सकता है, जर्नल्स की शक्ल में लिखा। तो ये ऐसा नहीं है। इन सब के साथ लिखने के बावजूद भी नावल की जो अपनी शर्तें होती हैं वो भी कहीं पूरी करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे कुछ जो सपाट बयानियां है वो उसमें कुछ चीजें लिखी जाती हैं, ज्यादा अच्छी चीजें भी लिखी गई हैं। अभी देखिए अशर नजमी ने बहुत अच्छा नावल लिखा है। उसने कहा था बहुत अच्छा ये नावल है। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक नावल लिखा है खुदकुशी नामा, वो है रिजवानुल हक। हाँ, वो मतलब रिजवानुल हक ने अभी नावल लिखा है। लेकिन बात यही है कि जो आपने फर्क समझा उसकी शायद कुछ सियासी और समाजी कुछ वजूहात होंगी।
سیاسی سماجی وجوہات کی سپاٹ بیانی کا تذکرہ کیا اور علامتوں کا اور تمثیل کا ذکر کیا خالد جاوید صاحب نے. سر یہ بتائیے گا کہ چلیے تو پاکستان اور ہندوستان کا تذکرہ ہے، آپ مجموعی طور پہ کیا دیکھتے ہیں اردو فکشن اس دور میں، جب واٹس ایپ آ گیا، فیس بک ٹویٹر آ گیا، انسٹاگرام ہے اور نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کیا اردو فکشن جی اسی طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے یا اسے بھی ان ٹیکنالوجیز سے جڑنا پڑے گا؟ اب دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی سائڈ بائی سائڈ چلے وہ ہماری ہیلپ تو کرے گی. ٹیکنالوجی سے جڑ تو گیا ہی ہے، مطلب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ٹیکنالوجی سے جڑ گیا ہے، لیکن جو رشتہ ایک ادیب کا اپنے کاغذ اور قلم سے ہوتا ہے، وہ جو رشتہ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ جو اہم کاغذ اور قلم سے جو ہوتا ہے. ہاں، اب اس رشتے کے بعد اس میں کیا چیز مدد کر رہی ہے وہ ایک الگ بات. صحیح. اچھا تو سر. ٹیکنالوجی ہماری مدد تو کر سکتی ہے ان چیزوں کو. دیکھیے، مجھے یاد آتا ہے کہ والٹر بینجامن نے ایک بات بہت مشہور کہی تھی، جو اس کا ایک مضمون ہے اسٹوری ٹیلر. اس میں اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ جو نیا یہ جو مشینیں آ گئی ہیں نا، اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، لیکن مشین کی بات ہم کر رہے تھے. تو جی جو جی. مشینی زمانہ آیا تھا تو لوگ اس کی بہت مخالفت کر رہے تھے اس زمانے میں. ہر زمانے میں ٹیکنالوجی کی یا کسی نئی چیز کی، مشینوں کی بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی مخالفت کی ہے ہر زمانے میں. تو والٹر بینجامن کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ ان مشینوں کے ذریعے ادب کو بہت بڑی تعداد کے اندر ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے. یہ مشینیں جو ہیں وہ مطلب ادیب کی محنت کو بچائیں گی، اور اس کی چیز کو جو ہے وہ جگہ جگہ پھیلانے میں، براڈ کاسٹ کرنے کے اندر، تشہیر کرنے کے اندر مشینوں کا بڑا رول ہوگا. تو جو میکینیکل ریپروڈکشن ہے، تو یہ مجھے وہاں سے یاد آتا ہے، وہی سلسلہ آج ہے کہ آپ اپنی کوئی کہانی لکھ کے یا کہانی کا کوئی ایک حصہ آپ لکھ کے، ناول کا کوئی ایک حصہ آپ لکھ کے جو ہے فیس بک پہ ڈال سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال سکتے ہیں. اور اب تو کلب ہاؤس بھی شروع ہو گیا، اس میں اگر آپ چاہیں تو کلب ہاؤس کے اندر جو ہے وہ آواز کے ذریعے بات چیت آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزوں کا بنیادی تعلق جو ہے وہ صرف ایک طرح کی ہیلپنگ ہینڈ کا سا ہے، مدد والا ہے. یہ جو تخلیقی کام ہے آدمی کا، وہ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مشینوں کے بغیر اور ٹیکنالوجی کے بغیر انسانی ذہن، ہاتھ میں قلم اور کاغذ اور تھوڑی سی تنہائی، کیونکہ لکھنا جو ہے وہ بالکل اکیلے ہو جانے کا عمل ہے. یہ بات جو ہے وہ نرملا ورما نے بھی کہی تھی کہ لکھنے کا مطلب آپ اس وقت ساری دنیا سے ایک دم کٹ کے آپ ایک ایسے جزیرے پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ کا وجود ہوتا ہے، وہاں اور کچھ نہیں ہوتا. لکھنے کے بعد تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بھئی چھپنا، شائع ہونا بھی تو اپنے آپ میں ایک طرح کی ٹیکنالوجی ہی ہے. بالکل آپ اب نے صحیح اسی فرمایا. ٹیکنالوجی کے اندر ہاں تمام چیزیں، تو ٹیکنالوجی سے یوں تو کوئی مفر ممکن نہیں، لیکن جو تخلیقی تجربہ ہے وہ تخلیقی تجربے کا کوئی تعلق بہرحال اس ٹیکنالوجی سے ٹیکنالوجی سے نہیں. نہیں ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ بات کی، مجموعی طور پہ فکشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، آپ اردو کی تدریس سے متعلق رہے جامعہ ملیہ دہلی میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جی. ہاں، ہماری یونیورسٹی میں تو اردو کی تدریس اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. یہ تو دیکھیے بالکل ایک دوسرا موضوع ہے یہ، وہ جو پھر یہاں پہ ایک طرح کی جو پالیٹکس آف لینگویج جو ہوتی ہے، جی جی. وہ بہت بڑا ایک رول اس کا ہوتا ہے. اب ہندوستان میں اردو کو پھلنے پھولنے کا کتنا موقع ہے، کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اردو کو ایک زبان کی طرح نہیں پڑھا جا رہا ہے. اردو کو اس طرح لوگ مطلب کچھ دیکھنے لگے ہیں جیسے کہ بہت ہی متبرک شے ہے وہ، اور اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ مسلم قوم سے ہی ہے خالی، یا یہ کہ ہماری ایمان سے ہے، یا کہ ہماری عقیدے سے ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ لگتا ہے کہ مطلب ایک زبان کو، جس زبان کے اندر کے ہر مذہب کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، جہاں پہ بیدی تھے، جہاں پہ کرشن چندر تھے، جہاں مہندر ناتھ تھے، جہاں پہ فراق گورکھپوری تھے، جہاں پہ ایسے لوگ تھے، تو لیکن اب جو ہے وہ اردو سمٹ کے مسلم معاشرے کی ایک کہنا چاہیے کہ نمائندہ. ایک زبان بن گئی ہے. تو یہ کوئی بہت اچھا ہے، یہ کوئی وہ ایسا نہیں، شگن نہیں ہے یہ. اچھا تو شگون نہیں ہے، اور اس سے اردو یہ سب محدود چیزیں ہوگی. تک ہاں صحیح. اردو محدود ہو رہی ہے، اور ہو رہی. اس کو میں نے کہا نا، کوئی خاص طبقہ
بڑی عزت کی نظر سے دیکھنے لگا ہے. جب ہم زبان کو اس طرح سے دیکھنے لگتے ہیں, جب ہم زبان سے ایک ایسا جذباتی تعلق قائم کر لیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, جیسے عربی سے ہمارا عربی زبان سے جذباتی تعلق مسلمان کا سمجھ میں آتا ہے. ہاں, چونکہ بھائی ٹھیک ہے, وہ وہاں سے مطلب اسلام شروع ہوتا ہے, اور جو ہماری الہامی کتاب ہے جو قرآن ہے, ظاہر ہے کہ وہ عربی کے اندر ہے. لیکن اگر اسی طرح کا تعلق ہم اردو سے بنا لیں تو ہمیں اس کی وجوہات بھی تو تلاش کرنا ہوں گی. تو وہ وجوہات ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ ایک برانڈ بن گیا ہے. تو اس لحاظ سے اردو کی تدریس کا جہاں تک سوال ہے, میری یونیورسٹی میں بہت اچھے اساتذہ ہیں اردو کے, میرے شعبے میں بہت اچھے لوگ ہیں, تو تدریس تو ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن وہ جو اسٹف آ رہا ہے, جو لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کے اندر مذہبیت زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. یعنی جو اردو کے جو پڑھنے, ہاں مذہبیت, اور یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ مطلب کسی بھی زبان, کسی بھی ادب کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ ہوتا ہے یہ چیز. خالد جاوید صاحب نے جو بات کہی وہ بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ اردو ادب یا انگریزی ادب کہا جاتا ہے تو ادب کی جانب رجحان رکھنے والے اس سمت آتے ہیں. مگر جو صورتحال ابھی سیاسی صورتحال پہ تبصرہ کیا, اس سے آگے بڑھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ناول اور افسانہ, ہم نے دیکھا کہ آپ کے 3 ناولز ہم تک پہنچے, اور ابھی ہم پہلے بات کر بھی رہے تھے جب سلسلہ منقطع ہو گیا, آپ نے کہا افسانوں سے پہلے ناول لکھا تھا, تو کچھ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. وہ بہت ابتدائی زمانے کا, مطلب جب میں 16-17 سال کا تھا, کالج میں پڑھتا تھا, تو مجھے کچھ تھوڑا شوق پیدا ہوا تھا. تو اصل میں اس زمانے میں پاپولر جو رائٹنگ تھی اردو کی, تو وہ میں بہت پڑھا کرتا تھا. اور ابن صفی تو آج بھی میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. آپ کو تو معلوم ہے بالکل سر کہ جب میں کراچی لٹریچر فیسٹیول میں 2012 میں آیا تھا, تو بنیادی طور پہ ابن صفی پہ بات کرنے ہی کے لیے مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. جی سر. تو ان کو تو میں ذرا ایک دوسرا مقام بھی دیتا ہوں, اور وہ, لیکن یہ کہ ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تھیں, جیسے رئیس احمد جعفری, قیسی رام پوری, اور رشید اختر ندوی, اور عادل رشید, خان محبوب طرزی, یہ ساری چیزیں اصل میں ہمارے گھر میں موجود تھی. تو میرا جو گھر تھا اس میں کچھ ورثے میں فکشن کی بڑی مطلب روایت تھی ہمارے یہاں. وہ ابو فضل صدیقی تو ہمارے ماموں ہیں نا سگے, وہ میرے سگے ماموں تھے, جو کہ پاکستان کے, آپ یہ کہیے کہ پریم چند کہے جاتے تھے. ایک زمانے میں کہا گیا تھا کہ ابو فضل صدیقی جو ہے وہ پاکستان کے پریم چند ہیں. ہم لوگ ایسے ہلکے پھلکے جملے جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں بولنے کے بڑے عادی ہیں. بالکل. کہ صاحب وہ جو ہے وہ مشرق کا ایچ جی ویلس ہے, اور وہ جو ہے وہ یہاں ہندوستان کا گورکی ہے. اسی طرح سے ابو فضل صدیقی میرے ماموں, ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ تو پاکستان کے پریم چند ہیں, کیونکہ گاؤں اور دیہات کے اوپر لکھا کرتے تھے. بالکل. تو یہ ہمارے گھر کا جو ماحول تھا, تو ہماری کتابیں اور رسائل بہت, تو اسی میں دیکھیے کہ جب میں کھیلنے سے زیادہ تو یہ میرے اندر بچپن سے جو ہیں وہ کتابیں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, ٹٹول رہا ہوں, پھینک رہا ہوں, مچان سے نیچے پھینکتا ہوں, مطلب کسی کا ٹائٹل دیکھتا ہوں, کسی کو آدھا پڑھتا ہوں, کسی کو پورا پڑھتا ہوں, الٹا سیدھا, جو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اپنے والد سے پوچھتا تھا. تو اس طرح سے کچھ لکھنے کا شوق پیدا ہوا. تو میں نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا کورا, اور وہ ایک جاسوسی ناول تھا. مطلب جاسوسی تو نہیں پوری طرح سے, اس میں کہنا چاہیے کہ رومان کی چاشنی بھی بہت تھی. وہ رومانی اور جاسوسی دونوں کا ملا ہوا ناول تھا. چھپوانے کی ہمت نہیں ہوئی ہے, لیکن 100-200 پیج کا ناول, 200 پیج کا ناول وہ رکھا ہوا ہے, لکھا ہوا, لیکن وہ ایک جاسوسی رومان. اچھا, جاسوسی سے میرے ذہن میں آیا ابن صفی صاحب کے آپ معترف ہیں, اور آپ نے ان کے کام کا تذکرہ کیا, اس پہ تحقیق کی. اچھا, اب آپ جس ہم فکشن نگار سے متاثر ہوتے ہیں, اس کے ڈھب پہ کبھی لکھنے کی آرزو بھی ہوتی ہے, مگر آپ کا فکشن الگ ہے, زندگی کے الگ اس کے سروکار ہیں, وہ پرپیش ہے, اس کے اندر ایبسٹریکٹ ایلیمنٹ ہے, علامت ہے, اور ابن صفی کے ہاں ایسا نہیں ہے. تو کبھی آپ کی خواہش ہوئی کہ اس طرح کا بھی ایک ناول لکھا جائے؟ نہیں, آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. میں مدتوں سے چاہتا تھا کہ ایسا سوال کوئی مجھ سے کرے. شکریہ. اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ کوشچن, ریئلی. اتنے انٹرویو ہوئے ہیں اقبال صاحب, میرا دل خوش ہو گیا, کیونکہ میں یہ بات کہنے کے لیے بار بار بے چین تھا کہ آپ کسی سے متاثر ہوں اگر, تو متاثر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کی نقل کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم نقل نہیں کر سکتے. یہ جو نقل کرنا ہوتا ہے یہ بڑی, آپ دیکھیے کہ آج کے انسان میں جو ہے وہ خدا کی نقل کرنا چاہیے,
اور خدا کی نقل کرنے کے چکر میں وہ ڈکٹیٹر ہو گئے، وہ امیر ہو گئے۔ چھوٹے بچوں نے جو ہے بڑوں کی نقل کرنا چاہی تو وقت سے پہلے بالغ ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ نقل اچھی بھی ہے اگر وہ آپ کو زبان سکھاتی ہے، اگر وہ آپ کو زبان کی باریکیاں خوبیاں سکھاتی ہیں تو وہ تو آپ کی تربیت ہے ایک جگہ۔ لیکن میرا میدان اور تھا اور ان کا میدان اور تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے ابن صفی سے دلچسپی نہیں ہوگی، مجھے اصل میں جاسوسی ناولوں سے دلچسپی بہت رہی ہے، مجھے جاسوسی چیزوں سے بھی دلچسپی رہی ہے۔ میں جو فلمیں دیکھتا ہوں اس کے اندر بھی جو مطلب جاسوسی فلمیں جو ہوا کرتی ہیں وہ میرا ایک میدان ہے، مطلب میں فلم دیکھتا بھی ہوں اور یہاں جامعہ میں میں فلم پڑھاتا بھی ہوں۔ تو یہ جو ایشین سنیما ہے اور یہ انٹرنیشنل سنیما ہے، یہ برگمین ہیں، کروساوا ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی۔ ابھی پچھلی رات میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس کا نام تھا فائٹ کلب، ڈیوڈ لین کی فلم، بڑی مطلب ہاں۔ تو مطلب یہ کہ مجھے یہ چیزیں بھی پسند آتی ہیں، اور مگر جو آپ نے جیسے کہا کہ میرا جو فکشن اپنے آپ میں ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ میری روح کی زبان ہے، میں جو لکھتا ہوں وہ میری روح کی زبان ہے اور وہ اس کا اپنا ایک نجی قلعہ ہے۔ تو اس قلعے سے باہر جا کے میرا کسی چیز کو میں اصل میں تنگ نظر نہیں ہوں۔ اگر میں سنجیدہ ادب لکھ رہا ہوں، اگر میں کوئی وجودی ادب لکھ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ جاسوسی ادب پسند نہیں آئے گا، یا مجھے کرکٹ پسند نہیں آئے گی، یا مجھے شطرنج پسند نہیں آئے گا۔ یہ ایک طرح کی بہت ہاں یہ بڑی تنگ نظری ہے۔ وہ میرا بالکل ایک دوسرا حصہ ہے جہاں سے میں لکھنا شروع کرتا ہوں، وہ خالد جاوید کوئی اور ہوتا ہے، اور وہ خالد جاوید جو دوسروں کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان کا محاسبہ کرتا ہے، وہ خالد جاوید کوئی اور ہے۔ مطلب بنیادی طور پہ ہم سب دیکھیے جو ہیں وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں زندگی جیتے ہیں، لیکن بطور ایک فکشن نگار کے میں اپنے آپ کو ایک کل کی حیثیت سے اپنا ادراک کرتا ہوں، باقی جگہ تو ٹکڑوں میں آپ کا بڑا اچھا تھا۔ شکریہ سر۔ اچھا سر، ہر کتاب لکھنے والے کے لیے خود کو دریافت کرنے کا ایک سبب بنتی ہے، اور اورحان پامک کے بارے میں کہتے تھے کہ جب اس نے وائٹ کیسل لکھی تو ناقدین نے کہا کہ اس نے اپنی آواز کو پا لیا۔ تو آپ کے معاملے میں وہ کون سی کتاب تھی؟ موت کی کتاب تھی، نعمت خانہ، یا ہر کتاب ایک نیا تجربہ لے کے آئی؟ دیکھیے ابھی تک مجھے نہیں یہ وہ ہوا ہے، یہ علم مجھے ابھی تک مجھے احساس نہیں ہوا ہے، بڑی تشنگی ہے، ابھی میں پوری طرح سے ذات کا اظہار نہیں کر پائے ہوں۔ صحیح۔ تو یہ کوئی ڈیلیور کرنے والا معاملہ نہیں ہے کہ میں نے ایک پیکٹ آپ کو بھیجا ہے اقبال صاحب، آپ نے کھولا اور آپ کو اس میں سے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی پارسل ملتا ہے، کوئی تحفہ ملتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تخلیق کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرتی، تخلیق تو اپنے تجربے میں دوسرے کے تجربے کی شرکت کرنا چاہتی، وہ ڈیلیور آپ کو کچھ نہیں کرتی۔ اور ظاہر ہے کہ انسان پل پل بدل رہا ہے، تو پوری طرح سے دیکھیے، چونکہ انسان کو میں اکائی نہیں مانتا ہوں، مطلب دا مین از ناٹ اے ہول یونٹ، وہ یونٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لگاتار بدل رہا ہے۔ دا مین از آلویز ان فلکس۔ بہت پہلے ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ تم ایک ہی ندی میں دو بار نہیں نہا سکتے، یو کین ناٹ ٹیک دا باتھ ان دا ریور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالد جاوید جس نے موت کی کتاب لکھا تھا، آج وہ آج کوئی دوسرا خالد جاوید ہے۔ لہذا ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہوں کہ صاحب میں پوری طرح سے مطمئن ہو گیا ہوں، کیونکہ جب میں بدل رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ میری دنیا، میری ذہنی دنیا بھی بدل رہی ہے۔ تو میرا لکھنے میں بھی وہی سب مجھے جو آج لکھ رہا ہوں وہ کل بے معنی ہو جائے گا، اور اپنی لکھی ہوئی کسی چیز پہ میرا کوئی بہت زیادہ اعتماد اور اعتقاد نہیں ہے۔ میں اس کو اس طرح سے کبھی بھی پریزنٹ نہیں کرتا کہ میں اپنی میز سے اٹھا ہوں تو ایک شاہکار اٹھا کے اٹھا۔ تو میری تکلیف، میری نجی، میرے اکیلے پن کا مطلب ایک گواہی ہے جو میرا پورا ادب ہے اقبال صاحب، وہ آپ یہ سمجھ لیے اٹ از اونلی اے ٹیسٹیمونی۔ میں کچھ نہیں کہتا ہوں اس کو، میں تو تجربہ بھی نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک طرح گواہی، ٹیسٹیمونی، کہ جو کچھ میں نے اس دنیا کو دیکھا سمجھا اور اس کے تعلق سے اپنے آپ کو دیکھا سمجھا، اس کی ایک شہادت بھر ہے، ایک گواہی بھر ہے۔ اٹ از اونلی اے ٹیسٹیمونی۔
बहुत खूबसूरत बात कही, और एक बड़ा फिक्शन निगार ही ये बात कह सकता है, वरना हम बहुत जल्द नरगिसियत का शिकार हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों जो कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान के कई अहम अदीबों से हम महरूम हो गए, शमसुलरहमान फारूकी साहब, शमीम हनफी, मुशर्रफ आलम ज़ौकी, तो इस नुकसान को आप कैसे देखते हैं? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अब आई आवाज, जी अब जी, अब मैं आई। आपसे कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता दिनों आप हमें खासा नुकसान उठाना पड़ा कोरोना वायरस कोविड की वजह से। बिलखुसूस हिंदुस्तान के कई बड़े अदीब रुखसत हुए, फारूकी साहब, शमीम हनफी, मुशर्रफ आलम ज़ौकी। तो ये इन तीनों साहिबान से मुतालिक और भी नुकसान हुआ, तो उस पे कुछ अगर आप इज़हार ख्याल करना चाहें, चूँकि आप उन्हें देख रहे थे करीब से, उनके पास क्या इम्कानात थे, कितना हम उन्हें डिस्कवर कर सके, और जैसे खुद को आपने डिस्कवर करने की बात की, तो आपके ख्याल में ये फिक्शन निगार, ये कलमकार, ये नक्कार खुद को कितना डिस्कवर कर सके? ये बहुत अहम लोग थे, ये आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। शमसुलरहमान फारूकी साहब रुखसत हुए, मेरे लिए ये ज़ाती नुकसान भी था बहुत ज़्यादा, चूँकि फारूकी साहब ने हमेशा मेरी बड़ी हौसला अफजाई की है, मेरे ऊपर मज़ामीन लिखे हैं और लगातार शौक़ून ने मुझे शाये किया। तो फारूकी साहब का मामला तो ये था कि इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उर्दू में अब तक जो रिवायती तनकीद होती है, उस तनकीद का कोई मॉडल हमारे सामने, फारूकी साहब से बड़ा कोई मॉडल अभी तक हमारे सामने नहीं आया। ठीक है। तो फारूकी साहब का रुखसत होना, पता नहीं अभी कितना काम करते हैं, अभी वो कुछ काम और दास्तानों पे कुछ और काम कर रहे थे, तो वो तो निचले बैठने वाले आदमी ही नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा सानहा है, और ज़ाती सानहा भी है, और वो उर्दू अदब का तो बहुत बड़ा कहना चाहिए कि नुकसान है। शमीम हनफी साहब से मेरा कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत बहुत ही ज़ाती ताल्लुक था, मैं उनके बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह ही था। तो वो तो देखिए बड़ा तकलीफ दे वाक़या, बिल्कुल। मतलब एक ज़ाती सतह पे भी है। और शमीम साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी तनकीद का भी कोई मॉडल हमारे सामने इसलिए मौजूद नहीं है कि मैं उनकी तनकीद को एक अल्टरनेटिव क्रिटिसिज्म का नाम देता हूँ। वो एक मुतबादिल तनकीद है, जिसमें तख्लीकियत भी उतनी है, और कहने का मतलब ये है कि उनके यहाँ ये था कि लफ्ज़ का असर हमारे ऊपर क्या होता है। वो ये कहते थे मुझसे कि देखो खालिद, किसी भी फन पारे को मैं क्यों पढ़ूं अगर वो फन पारा मेरे ऊपर, मेरी रूह में कोई हलचल नहीं पैदा कर रहा है, तो मैं सिर्फ इसलिए क्यों पढ़ूं कि इसमें बड़ा अच्छा इस्तेमाल जो है वो इस तारे का हुआ है, तशबीह का हुआ है। तो जो पोइटिक टूल्स थी, जो पोइटिक मैकेनिज्म थी, उससे उनको उतनी दिलचस्पी नहीं थी शमीम साहब को, बल्कि ये था कि किसी फन पारे का क्या तासुर उनके ऊपर मुरत्तिब होता है। तो उसी तरह से उनकी तनकीद भी थी। अच्छा, उन्होंने तख्लीकी काम भी बहुत किए शमीम साहब ने, उन्होंने रेडियाई ड्रामे लिखे हैं, और उनके जो खाके हैं वो उनको तो मैंने ही मुरत्तिब किया है, ये किसका ख्वाब तमाशा है, वो मैंने तो, वो आप खाके देखिए, अदबी खाके हैं वो, और वो अदबी सहाफत का बेहतरीन मिसाल है। रेडियाई ड्रामे तो उनकी, मतलब बार ड्रामे जैसे मिट्टी का ताक़ुब, घर मुझे याद आता है, नींद, बाजार में नींद, बहुत उम्दा। तो ये बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थी जो कि मतलब हमसे रुखसत हुई, और इत्तिफाक से ये कहने के भाई रुखसत होते हैं लोग, लेकिन गालिब को भी वबा में मरना पसंद नहीं था। तो ये जो मामला, ये एक अपने आप में एक अलग ट्रेजेडी है कि मौत, और मौत के साथ साथ एक वबा में मौत। तो ऐसा लगता है कि मौत के माने बदल गए, क्योंकि मैंने तो मौत के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत समझा है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें तो जो एक तो वो मौत होती है जो कि हर इंसान के पीछे पीछे चली आ रही है, उसका ताक़ुब कर रही है, एक दोस्त की तरह, या एक उसके वफादार कुत्ते की तरह एक मौत जो है वो उसके पीछे पीछे चली आ रही है। लेकिन जहां दूसरों की मौतें भी हम पे हावी हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की थकन हम पे हावी हो जाए, तो वबा में क्या होता है कि आपकी जो अपनी निजी मौत होती है, हमारी जो निजी मौत होती है वही नहीं, लेकिन पता नहीं एक ऐसा तूफान आ जाता है, एक ऐसे झक्कड़ चलने लगते हैं हवाओं में
جس میں کہ موت اپنے آپ کو ملٹی پلائی کر لیتی ہے، تو وہ بہت اشلیل مجھے لگتا ہے، بہت آفسین صاحب وہ ہے. اسی لیے وبا میں مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں اس کو ایک اتفاقی موت مانتا ہوں، اتفاقی موت. جس طرح کے ایکسیڈنٹ کے اندر ہوتا ہے کہ اتفاقی موت ہے. تو یہ بڑے سوچنے والی چیزیں ہیں. آپ نے مشرف عالم ذوقی کا ذکر کیا، میرے بہت اچھے دوست دلی ہی میں رہتے تھے. سوائے آپ یہ سمجھیے کہ اس آدمی کو لکھنے سے زیادہ دنیا میں کسی چیز سے دلچسپی نہیں، یعنی وہ ہمارے زمانے کے فل ٹائم رائٹر تھے. ہم تو چلیے ہاں ہم تو کچھ اور بھی کرتے ہیں، درس و تدریس کا کام بھی کر لیتے ہیں، اتنا لکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ صرف لکھا کرتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ سخت سے سخت پریشانی میں بھی وہ رات دن، جب انہوں نے ناول لکھے تو 4-5 ناول لکھ ڈالے. آتش رفتہ کا سراغ ہو، مرگ امبو ہو، مردہ خانے میں عورت ہو. اور افسانے جب انہوں نے لکھے تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ میرا خیال ہے 250 افسانہ انہوں نے لکھا ہے. تو 250 افسانے بہت بڑے ہوتے ہیں. اس کے اندر کچھ شاہکار افسانے ہیں اور کچھ بہت اچھے افسانے ہیں. تو ذوقی کا چلے جانا ہے، یہ کوئی جانے کی عمر تھی. تو یہ تو وہ داغ ہیں جو کہ مطلب یہ کہ اردو ادب پہ لگے ہیں کہ جلدی تو یہ داغ نہیں دھل پائیں گے. جلدی تو یہ داغ یہ نہیں دھل زخم پائیں گے. جلدی، ہاں یہ جلدی بھرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ بہت تو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. مسعود اشرف صاحب کا بھی گزشتہ دنوں ہاں انتقال مسعود ہوا. کے ساتھ کئی اہم جی لوگ ہم جی سے اس وبا میں جدا ہوئے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ موت آپ کے ہاں، آپ مطلب ایسا لگتا ہے ہمیں پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ آپ نے اس پہ بہت غور و فکر کیا ہے، وہ آپ کو متوجہ بھی کرتی ہے، پکارتی ہے. جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی آ جاتی ہے، چاہے ایک خنجر پانی میں ہو یا موت کی کتاب ہو. تو یہ موت آپ کے ہاں ایک کردار ہے، جیسے مارکیز کے ہاں تنہائی ایک کردار ہے. تو اس اپنے اس کردار پہ کچھ روشنی اگر آپ ڈالیں. ہاں دیکھیے، اصل میں یہ بالکل موت جو ہے، میں اس کو وجودی سطح کے اوپر میں نے اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو وجودیاتی سطح پہ ایک تو موت ایک ایونٹ ہے. دیکھیے ہم ہر چیزوں کو مطلب چیزوں کو محسوس کرنے کے یا جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو باہر سے جاننا، اور ایک یہ کہ اس کو باقاعدہ کہنا چاہیے کہ پرسیو کرنا. تو یہ دراصل میں نے دوستویسکی اور ٹالسٹائے سے سیکھا. بالکل. اگر آپ تو دیکھیں تو ہاں، تو ٹالسٹائے نے کی جو وہ کہانی ہے نا، وہ ایوان ایلچ کی موت، دا ڈیتھ آف ایوان ایلچ، اس کی لمبی کہانی ہے. اس نے پہلی بار یہ بات بتائی جو مجھے لگا کہ بھئی مسٹر کے کی جو ڈیتھ ہے وہ اس کی اپنی ڈیتھ ہے، اس میں کوئی شیئر نہیں کر سکتا. تو مجھے لگا کہ موت ایک ایسا وجودی تجربہ ہو سکتا ہے، ایک ایسا وجودی تجربہ ہے جس میں آپ دوسروں کو شیئر نہیں کر سکتے. یعنی دوسروں کی موت ہمارے لیے ایک صرف اطلاع ہے، وہ ہمارے لیے ایک خبر ہے. ہم دوسروں کی خوشی کے اندر تو تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہنسنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں. تو موت کو ایک وجودی سطح پہ میں نے دیکھا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو چیز اتنی ناگزیر ہے آپ کے ساتھ کہ ماں کے پیٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان جب آیا دنیا، بلکہ ماں کے پیٹ میں جیسے ہی اس کی کوکھ میں بیج پڑتا ہے، زندگی کا جو بیج پڑتا ہے، وہ بیج پڑنے کے ساتھ ہی ساتھ موت کا بیج بھی پڑ جاتا ہے. تو ٹارچ بیئرر جو ہے میرا، وہ تو اندھیرا ہے. مائی ٹارچ بیئرر از ڈارکنیس. تو اس ڈارکنیس کے اندر یہ ایکچولی موت ہے کیا؟ یہ مطلب ایک اپنے آپ میں ایک اسرار ہے. تو میں ایک اسرار کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دراصل اگر میں نے اگر موت کو اس طرح دیکھا ہوتا کہ جو مذہبی تعویلیں ہیں اس کی یا سماجی تعویلیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھی مر جائے گا آدمی، ایک دن ہے وہ جسم کو جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے. اور لیکن بات یہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم کو کہ مرنے والے آدمی سے بڑا بھی اسرار میرے دل. جو آدمی مر جاتا ہے وہ اتنا پراسرار ہو جاتا ہے، اتنا پراسرار ہو جاتا ہے، وہ اپنے سے کیا لے کر گیا ہے، کون سے راز ہے اس کے ساتھ، ہم شیئر نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ادب کا کام ہی یہ ہے کہ جو انسانی وجود کی پوشیدہ جہات ہوتی ہیں، the hidden dimensions of the human existence, the writer has to explore it. ادیب کو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ موت سے بڑی چھپی ہوئی کوئی اور جہت نہیں ہے. اور آئرنی یہ ہے کہ موت بالکل سامنے کی چیز بھی ہے، لیکن موت کے جو انسلاکات ہیں وہ اتنی ہی پراسرار چیز بھی ہے. تو جس کے اتنے دو چہرے ہوں کہ ایک طرف تو بالکل سامنے کی چیز ہے، موت ہو گئی، اچھا وہ موت ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ان کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ایک طرف وہ اتنی پراسرار چیز ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. اصل میں میری
میری دلچسپی موت کے بعد کی زندگی میں زیادہ ہے، اس موت میں نہیں ہے جو کہ ہو جاتی ہے. میں کوئی موت کا کوئی رومانی تصور نہیں ہے میرے پاس کہ ہاں بھی مر گئے، محبت میں مر گئے، یہ نہیں ہے. بلکہ ایکچولی موت کے بعد کی کیا زندگی، حیات البعد، یہ کہنا چاہیے حیات بعد الموت کیا ہے، یہ سوالیہ نشان میرے لیے ہے. تو اب یہ میرا اپنا ایک آبسیشن ہو سکتا ہے، دیکھیے میری کمی ہو سکتی ہے، مگر یہ ایک پیش تو ہے. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بس میں آخری سوالات کی طرف آؤں گا، ورنہ گفتگو ہو تو ختم نہ ہو اور ہمارے پاس بے پناہ سوالات ہوں. 2 آخری سوالات ہیں. پہلا تو یہ کہ اب آپ کا ایک خنجر پانی میں ناول آیا، تو اگلے پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیا ہے؟ کوئی کتاب ذہن میں ہے، کوئی ناول ہے، افسانوں کا مجموعہ ہے؟ جی ناول ہے، صحیح. ایک ناول ہے، وہ آدھا مکمل کر لیا ہے، صحیح. آدھا جلدی مکمل ہو جائے گا. تو جی یہ خالد جاوید صاحب کے چاہنے والوں کے لیے، میرے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ اور ناول ہے اور جس سے ہم جلد محظوظ ہوں گے. دوسرا سوال سر، ترقی پسند تحریک نے ایک زمانے میں اردو کو بہت بڑے بڑے ادیب دیے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک اپنا کردار ادا کر کے ختم ہو چکی ہے، یا اس کی کچھ باقیات ہیں جو سود مند ہیں، یا وہ باقیات اب نقصان دہ ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے باقیات تو ہمیشہ بہت ہی سود مند ہوتی ہے. یہ جو فاسلس ہیں نا، فاسلس، جی. یہ تو زمین کی جو مٹی کے اندر جا کے اس کی زرخیزی کو یہی بڑھاتے ہیں. زمین کی جو زرخیزی ہے وہ تو فاسل سے ہی بڑھتی ہے نا، واہ، باقیات سے ہی بڑھتی بہت ہے. خوبصورت بات کی. ہاں، تو باقیات تو دیکھیے وہ بیانیہ تبدیل ہوا ہے، اور اب جو بیانیہ ہوا ہے اس کے اندر ان سب چیزوں کا آپ اگر دیکھیں تو ہمارا جدید بیانیہ ہے ساری دنیا میں صرف اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں ایک طرح کا املگمیشن ہے. اور املگمیشن یہ ہے کہ اس میں جدیدیت کے رجحان بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر جو ترقی پسند تحریک تھی، یا یہ کہنا چاہیے کہ جو سوشل ریئلزم تھا، ہے نا، ہم ترقی پسند تحریک کا نام نہ لے کے اگر ہم یہ کہیں کہ جو سماجی حقیقت نگاری تھی، ان دونوں کے جو ایلیمنٹ ہیں، وہ دونوں چیزیں کچھ بدلی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو دونوں موجود ہیں. اور دیکھیے کوئی بھی چیز ادب کے اندر، مطلب کبھی کسی چیز کی حتمی موت نہیں ہوتی ہے. حتمی صحیح. موت تو کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے سوائے پروپیگنڈا. وہ پروپیگنڈا تو واقعی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ترقی پسند تحریک کے تحت جو اچھا ادب لکھا گیا ہے وہ ہماری رہنمائی آج بھی کرتا رہے گا، ہمیشہ کرے گا. صحیح. اچھا، لاسٹ سوال سر، کنہیں پڑھنے کا مشورہ دیں گے نوجوانوں کو، نئی نسل کو، کہ ان قلمکاروں کو ضرور پڑھیں؟ اگر مطلب آپ ذرا سا سوال کو اور واضح کیجئے، اردو میں یا اور نہیں زبانوں نہیں، میں؟ عالمی ادب میں، جیسے آپ نے شروع میں بھی ہم بات کر ہاں، رہے تھے، مارکیز عالمی میلان پہ آپ نے لکھا، ادب. ٹالسٹائے، دوستویفسکی کا ذکر آیا. ہاں، عالمی ادب میں دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ میلان کنڈیرا بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. اور وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر میلان کنڈیرا کی ہمیں وہ تحریریں بھی پڑھنا چاہیے جو اس کے نان فکشن کے زمرے میں آتی ہیں. تو وہ جو ناول کے اوپر جو روایتی تنقید لکھی گئی تھی، ایک جو روایتی قسم کی تنقید ہے نا، جو کہ ای ایم فاسٹر کا ناول، وہ مطلب ای ایم فاسٹر نے لکھا تھا آسپیکٹس آف دا ناول. تو اب کیا ہے کہ زیادہ تر ہمارے طالب علم جو ہیں وہ اسی کتاب کو اپنی بائبل بنائے ہوئے ہیں. وہ دیکھیے 1927 میں لکھی گئی تھی، 1927 میں ای ایم فاسٹر کی کتاب لکھی گئی تھی. ہمارے یہاں تو ناول کا صحیح سے جو تھا وہ تصور بھی نہیں پیدا ہوا تھا. تو میلان کنڈیرا کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ جو آج کا ناول، جو کنٹمپریری ناول ہے، جو ہم عصر ناول ہے، اس کو سمجھنے کی وہ ایک الٹرنیٹیو ویژن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. پھر مارکیز کو تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کو پار لاگر کوئسٹ ایک رائٹر ہے سویڈن کا، تو اس کا ایک ناول ہے بارمباس. وہ میری بڑی محبوب کتاب ہے بارمباس. اس کو شاید 1958 میں اس کو نوبل پرائز ملا تھا، یہ پار لاگر کوئسٹ کو. یہ سویڈن کا رائٹر ہے. تو وہ بارمباس جو ہے وہ آپ دیکھیے کیا ہے کہ وہ بارمباس دراصل کیا ہے کہ وہ ایک چور تھا جس کو کہ عیسیٰ کے ساتھ پھانسی دی جانے والی تھی. جب عیسیٰ مسیح کو جب صلیب پہ چڑھایا جانا تھا تو ایک چور کو بھی دی جانی، لیکن عین وقت پہ چور کو تو معافی مل جاتی ہے اور عیسیٰ مسیح کو پھانسی دے دی جاتی ہے. تو اس کے بعد وہ ناول نگار ناول یہاں سے شروع کرتا ہے کہ اس کے بعد اس چور پہ کیا گزری.
وہ اس گلٹ کو لے کے کس طرح تمام زندگی جیا ہے، اس احساس جرم کو لے کے کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گیا اور مجھے معاف کر دیا گیا، وہ عجیب و غریب ناول ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جوان رولفو کو پڑھنا چاہیے، اور بہت رائٹر ہے، بس اپنے زمانے کے جو یہ رائٹر پھر دوستویسکی کو تو میرا خیال ہے دوستویسکی سے تو ہر چیز شروع کرنی چاہیے۔ واہ، تو دوستویسکی، ہاں دوستویسکی سے ہر چیز شروع کرنی چاہیے، بہت ہی خوبصورت بات کی۔ اور پیڈرو پارامو کا تذکرہ بھی خالد صاحب نے کیا، تو میرا فیوریٹ ناول ہے اور میں اس کو متعدد بار پڑھ چکا ہوں، جوان رولف کو۔ تو آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ اسے ضرور پڑھیں، انگریزی میں بھی فلم بھی اس پہ موجود ہے، احمد مشتاق صاحب کا ترجمہ بھی ہے۔ خالد صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بے پناہ محبت آپ کے لیے پائی جاتی ہے اردو پڑھنے والوں میں، اور کاش ہم زیادہ گفتگو کر سکتے، آج بدقسمتی سے کچھ انٹرنیٹ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، بٹ بہت اچھی گفتگو رہی سر، بہت شکریہ۔ یہ پہلی نشست ہے، کبھی میں دوبارہ بھی آپ کو زحمت دوں گا۔ ارے ضرور، میں ہمیشہ مطلب یہ کہ حاضر رہوں گا۔ آپ کی بھی بہت بہت یعنی مجھے یاد کیا، اور اس محبت کے لیے، اس عزت افزائی کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بہت دوستو، شکریہ۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ایک انٹرویو، ایک بڑے فکشن نگار کا انٹرویو، جس کے ہاں موت ایک کردار کے طور پہ چلتی ہے، ہمارے دل پذیر، ہمارے ہر دل عزیز فکشن نگار جناب خالد جاوید صاحب۔ پھر ہوگی ملاقات کسی اور انٹرویو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔